नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामीन, साबका 2 वीडियोज़ में ताऊज़ और तस्मिया के मुतल्लिक़ चंद गुज़ारिशात अल्लाह तबारक व तआला ने पेश करने की तौफ़ीक दी। उम्मीद है आपके लिए बाइस इल्म साबित हुई होंगी। आज हम बाकायदा तफ़सीरुल कुरान का आगाज़ करने से पहले सूरतुल फ़ातिहा के चंद फ़ज़ाइल और सूरतुल फ़ातिहा के इस्मा जो मुख्तलिफ़ अहादीस में मरवी हैं उन पे थोड़ी रोशनी डालेंगे। सबसे पहली बात जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा वो मौलाना अकरम आवान रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर में अपने शेख मौलाना अल्लायार ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से दर्ज करते हैं। वो फरमाते हैं कि सूरतुल फ़ातिहा पूरे कुरान करीम का ख़ुलासा है और बिस्मिल्लाह तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पूरी सूरतुल फ़ातिहा का ख़ुलासा है। और बिस्मिल्लाह की पहली बा इस पूरी बिस्मिल्लाह का ख़ुलासा है, क्योंकि ये बा तलब्बस की है और तलब्बस अरबी में कहते हैं जोड़ने को, मिलाने को। तो मकसूद ये है कि पूरे कुरान पाक बल्कि पूरे दीन का खुलासा, पूरे दीन का हासिल बंदे को, अल्लाह के बंदे को अल्लाह की ज़ात से जोड़ना है। अगर इस पूरे कुरान पाक और पूरे अहकाम दीन से बंदे को अल्लाह से जुड़ना नसीब हो जाए तो फिर मकसद हासिल होता है। और अगर अलूम के समंदर भी बंदे के पास हों, कुरान भी वो कहे कि मुझसे अच्छा कोई नहीं समझता, वो बड़ा अरबी दान भी बना रहे, लेकिन अगर वो अल्लाह से नहीं जुड़ा तो समझो कि उसने सब कुछ ज़ाया किया। तो जो असल मकसूद है वो अल्लाह से जुड़ना है। अल्लाह पाक हमें अपनी ज़ात से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं सूरतुल फ़ातिहा के इस्मा और सूरतुल फ़ातिहा की फ़जीलत के बारे में चंद अहादीस आपके सामने पेश करूँगा। उम्मीद है आपके लिए इल्म का बायस होंगी। सही मुस्लिम में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से सुना है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला का फरमान है कि मैंने सलात को अपने और अपने बंदे के निस्फ़ कर दिया है और मेरा बंदा मुझसे जो मांगता है वो मैं देता हूँ। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। फिर बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। बाज़ रवायतों में है कि अल्लाह ताला इसके जवाब में फ़रमाता है मेरे बंदे ने ख़ुद को मेरे सुपुर्द कर दिया। फिर बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ताला फरमाता है ये है मेरे और मेरे बंदे के दरमियान और मेरा बंदा मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा। फिर बंदा वलद्दालीन तक पढ़ता है, अल्लाह ताला फरमाता है ये सब मेरे बंदे के लिए है और ये जो मांगेगा वो इसके लिए है। इस हदीस से मालूम हुआ कि सूरतुल फ़ातिहा का नाम सलात भी है, इसलिए कि इस सूरत का नमाज में पढ़ना शर्त है। इस सूरत का एक और नाम सूरतुश शफ़ा भी है। दारमी में सैयदना अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफ़ूअन रवायत है
کہ سورۃ فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے، اور اس کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ جب سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا، وہ اچھا ہو گیا۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب التفسیر کی شروع میں صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، ام الکتاب اس صورت کا نام اس لیے ہے کہ قرآن شریف کی کتابت اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نماز کی قرأت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ مسند احمد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام القرآن کے بارے میں فرمایا، یہ ام القرآن ہے، یہی سبع مثانی ہے، اور یہی قرآن عظیم ہے۔ مسند احمد میں سیدنا ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ تک کس کام میں تھے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا؟ اے ایمان والو، اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تم جواب دو۔ اچھا سنو، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے بتلا دوں گا کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ یاد دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی ہے، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں بھی دوسری سندوں کے ساتھ ہے۔ اس حدیث کے اور بھی بہت سے انداز بیاں ہیں۔ مثلا مسند احمد میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں پکارا تو یہ نماز میں تھے، التفات کیا مگر جواب نہ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پکارا، سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مختصر کر دی اور فارغ ہو کر جلدی سے حاضر خدمت ہوئے۔ السلام علیکم عرض کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دے کر فرمایا، ابی، تم نے مجھے جواب کیوں نہ دیا؟ کہا، یا رسول اللہ، میں نماز میں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی آیت پڑھ کر فرمایا، کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی؟ کہا، اے اللہ کے رسول، غلطی ہوئی، اب ایسا نہ کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نہ ہو؟ میں نے کہا، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہاں سے جانے سے پہلے ہی میں تمہیں بتا دوں گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا ہاتھ تھامے ہوئے اور باتیں کرتے رہے، اور میں نے اپنی چال دھیمی کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بات رہ جائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر چلے جائیں۔ آخر جب دروازے کے قریب پہنچ گئے تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ وعدہ یاد دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ میں نے ام القرآن پڑھ کر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی کوئی اور صورت نہیں، یہ سبع مثانی ہے۔ مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت استنجے سے فارغ ہوئے ہی تھے۔ میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی جواب نہ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے اور میں غم و رنج کے حالت میں مسجد میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد طہارت کر کے تشریف لائے اور 3 مرتبہ ہی میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا، اے جابر بن عبداللہ، سنو،
تمام قرآن میں بہترین صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، آخر تک ہے۔ صحیح بخاری شریف فضائل القرآن میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں ایک جگہ اترے ہوئے تھے، ناگہاں ایک لونڈی آئی اور کہا کہ یہاں کے قبیلہ کے سردار کو سانپ نے کاٹ کھایا ہے، ہمارے آدمی یہاں موجود نہیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جھاڑ پھونک کر دے۔ ہم میں سے ایک شخص اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا، ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کچھ جھاڑ پھونک بھی جانتا ہے۔ اس نے وہاں جا کر کچھ پڑھ کر دم کر دیا، اللہ کے فضل سے وہ بالکل اچھا ہو گیا۔ 30 بکریاں اس نے دیں اور ہماری مہمانی کے لیے دودھ بھی بہت سارا بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے پوچھا کیا تمہیں جھاڑ پھونک کا علم تھا؟ اس نے کہا میں نے تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا اس آئے ہوئے مال کو ابھی نہ چھیڑو، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لو۔ مدینہ میں آ کر ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ پڑھ کر دم کرنے کی صورت ہے؟ فرمایا اس مال کے حصے کر لو، میرا بھی ایک حصہ لگانا۔ صحیح مسلم شریف اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے۔ مسلم کی بعض روایتوں میں ہے کہ دم کرنے والے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ مسلم اور نسائی شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ایک ایک حرف پر نور ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ فاتحہ کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نماز نہیں ہوتی جس میں ام القرآن نہ پڑھی جائے۔ یہ سورۃ الفاتحہ سے متعلقہ چند احادیث جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سورت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاک کلام، ان پاک آیات سورۃ الفاتحہ کے صدقے ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، صراط مستقیم پہ چلنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔